अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में डेडिकेट करता हूँ मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर को जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बद नज़र पे डिस्कशन करें। टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि पूरी की पूरी डिस्कशन किस बात पे होने लगी है। बद नज़र का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, बल्कि सिंस 6th सेंचुरी BC से लोगों का ये मानना रहा है कि बद नज़र असर रखती है। हर कल्चर, मज़हब, सोसाइटी में एक मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट पाया जाता रहा है। प्लाटो और प्लूटार जैसे क्लासिकल ऑथर्स भी बद नज़र को एक्सप्लेन करते मिलेंगे। ये ग्रीक के फिलोसोफर्स ने सबसे पहले डिस्कस किया। वो बद नज़र को माटी कहते थे। कॉन्सेप्ट सेम है, बद नज़र या माटी। माटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर वेस्ट एशिया और बुहेरा रूम में माना जाता है। दुनिया के हर किस्म के कल्चर में जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, बद नज़र पूरे तरीके से मानी जाती है। सवाल यह है कि बुरी नज़र है क्या और ये कैसे असर करती है। आसान लफ्ज़ों में ये डिस्कस करें तो किसी शख्स का ऐसा देखना कि उसके दिल में नफ़रत, हसद और बुग़्ज़ हो, जिसको इस नज़र से देखे उसका नुकसान हो जाता है। आँख ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मरते दम तक अपना साइज़ नहीं बदलती। इसको इंसानी एहसासात का, रूह का गेटवे कहते हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेज पास करती है कि बॉडी की फीलिंग्स और रिएक्शंस के मैसेजेस को पास कर देती है। कोई खुश हो, दुखी है, दर्द में है तो उसका मैसेज देखने वाले को दे देती है। ऐसी रेज आँख एक्सट्रैक्ट करती है जो हमारी सराउंडिंग्स को मैसेज दे देती है। जैसे आप आँखों के एक्सप्रेशन से ही देख लें कि आप ढूंढ रहे हो किसी को, तो आपकी आँख का एक एक्सप्रेशन होता है। आप परेशान हों, आप दुखी हों, आप खुश हों, तो ये सारे एक्सप्रेशन एक आँख है जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होती है। आपकी बॉडी में क्या चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों से पता चल जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा नींद आई हो, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी हो, कोई गुस्से से घूर रहा हो, कोई खुशी से देख रहा हो, इन सब फीलिंग का गेटवे है आँख। माटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि इंसान हसद से, बुग़्ज़ और नफ़रत से ऐसी नेगेटिव एनर्जी बॉडी से प्रोड्यूस करता है जो उसकी सराउंडिंग्स को भी असर कर देती है, और जिसको उस नज़र से देख रहा हो उस बेचारे का भी नुकसान हो जाता है। प्लूटार्च अपनी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि जिसको बद नज़र से देखा जा रहा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे पॉइजन्ड डार्ट्स उसको मारे जा रहे हों। ये ह्यूमन बॉडी दोनों पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस भी करती है और एक्सट्रैक्ट भी करती है। उसकी एक्सट्रैक्शन ऐसी होती है कि उसकी सराउंडिंग्स तक असर हो रही होती हैं। एक सोशल सिम्टम आपके साथ शेयर करूं तो ऐसा इंसान जो हर बात पे सिर्फ तनकीद, हर बात सिर्फ नेगेटिव करता हो या सोच नेगेटिव हो, ऐसे इंसान में ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि उसकी बुरी नज़र असर रखती हो, क्योंकि बुरी नज़र किसी की भी मौके के हिसाब से हो सकती है। उसकी पूरी वजह सोच से है। बॉडी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रखती है, उसकी नज़र स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और ये जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट कल्चर में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं नज़र बद से बचने के लिए। पानी के ग्लास में ऑयल डाल के चेक कर लो, अगर नीचे चला गया मतलब नज़र है, अगर नहीं गया तो नज़र नहीं है। यानी सारी केमिस्ट्री को साइड पे कर लो, ऑयल को देखो कि कहाँ गया पानी में। यानी जो ऑयल अपनी केमिस्ट्री करेगा पानी के साथ, वो सब साइड पे कर दें। हरी मिर्च जलाकर देख लें, अगर बदबू हो गई मतलब नज़र नहीं है, अगर बदबू नहीं हुई तो मतलब नज़र है। तो इस तरह के कई कॉन्सेप्ट लोगों को सुनाने को मिलेंगे, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट हमारी डिस्कशन नहीं है। बच्चों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है कि बुरी नज़र लग जाए, और बहुत सी कंट्रीज़ जैसे ग्रीस, रोमानिया, इंडो पाक, साउथ एशिया और मेजॉरिटी कंट्री जहाँ किसी बच्चे की तारीफ़ लाउड हो जाए तो माँ बाप ज़रा परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को नज़र ना लग जाए। मैं आपके साथ कुछ कॉमन सिम्टम्स शेयर करता हूँ जो एज कॉमन हर कल्चर ने माना है कि अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह बुरी नज़र की हो सकती है। लेकिन ये सब सिम्टम्स सिर्फ उन बेसिस पर हैं जब आपकी बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल रीज़न नहीं मिल रहा या कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं मिल रहा कि ये वजह क्यों हो सकती है।
جیسے آپ کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہے اور آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے تو مجھے نظر لگ گئی ہے، یا کسی بھی بایولوجیکل ریزن کی وجہ سے کانسٹیپیشن کو بد نظر نہیں کہہ سکتے۔ صرف اگر میڈیکل ریزن نہیں مل رہا تب آپ یہ سمٹمز جو میں شیئر کروں گا اگر وہ ہیں تو بد نظر کہہ سکتے ہیں کہ اثر ہوا ہے اس کا۔ چولہے کے آگے کھڑے ہوں اور گرمی لگ رہی ہو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرمی لگ رہی ہے، کہیں بری نظر تو نہیں ہے۔ رات بھر آپ سوئے نہیں، نیند آ رہی ہے، سر درد ہو رہا ہے، یہ بری نظر والا سر درد نہیں ہے جو اکثر لوگ مان لیتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہو گیا تو نظر لگ گئی۔ نظر پیار سے بھی کبھی کبھی لگ جاتی ہے، لیکن وہ ہمارا ٹاپک نہیں، بد نظر ہی ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ سمٹمز جو شیئر کروں گا یہ آلموسٹ ہر کلچر نے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ سمٹمز وتھ نو میڈیکل ریزن بری نظر لگنے کی وجہ سے ہیں۔ لیکن اگر میڈیکل ریزن ہے تو نظر نہیں ہے۔ آپ کچھ دنوں سے نہیں نہائے اور خارش ہو رہی ہے تو نہا لیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ سٹارٹ کرتا ہوں۔ اونگ آنا، بہت اونگ آئے گی، نہ نیند ہوگی لیکن بہت زیادہ اونگ آئے گی۔ خارش ہونا، اتنی خارش کہ آپ خون نکال دیں وداؤٹ اینی الرجی ریزن۔ ڈکار آنا، بہت زیادہ ڈکار آنے لگ جائیں گے آپ کو، جسم میں گرمی سردی کے ٹیمپریچر پہنچ جائیں گے۔ چھینکیں آنا شروع ہو جائیں گی، جسم پہ عجیب عجیب داغ دھبے ہو جائیں گے، جسم بروز ہو جائے گا۔ نہ کوئی ایسی ٹف ایکٹیویٹی آپ کی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی باڈی بروز ہو جائے گی۔ فیس پیل ہو جائے گا۔ ڈارک آئیز، دل میں کسی نہ کسی بات کا خوف بیٹھ جائے گا جس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوگی، بس ایک خوف سا ہوگا۔ کانسٹنٹ ہیڈ ایک، سر درد رہنے لگ جائے گا۔ MRI ٹیسٹ بھی کروا دیں گے، اس کے باوجود بھی رزلٹ میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہوگا لیکن آپ کو سر درد رہ رہا ہوگا۔ ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے فار نو ریزن۔ یہ سمٹمز اور یہ نشانیاں ہوتی ہیں بد نظر لگنے کی کہ کسی کی بری نظر لگ چکی ہے۔ فائنینشیل کرائسس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا اس وقت، کیونکہ ہم اگر ایک حدیث پہ بھی غور کریں کہ بد نظر انسان کو قبر اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بری نظر کا زیادہ تر اثر صحت پہ ہی ہوتا ہے، نہ کہ فائنینشیل۔ یعنی کبھی سنا کہ بچہ بہت پیارا ہے، نظر لگ گئی اور بچے کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہو۔ زیادہ تر یہی پایا گیا کہ بد نظر اس انسان کی صحت پر اثر کرتی ہے۔ ہاں، صحت آپ کی خراب ہو گئی ہو، آپ کا فوکس کام پہ ویسا نہیں رہا، اس کی وجہ سے فائنینشیل کرائس ہو رہا ہے، یعنی بری نظر لگنے سے جو صحت پہ اثر ہوا ہے اس وجہ سے کام اور فائنینشیل پہ اثر ہونا، یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی ہر کلچر نے یہی ایکسپلین کیا کہ صحت پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ باڈی میں جو ٹینڈنسی ہے انرجی پروڈیوس کرنے کی، نیگیٹو اور پازیٹیو، وہ پروڈیوس کر کے ایکسٹریکٹ بھی کرتی ہے۔ یعنی بری نظر لگانے والا کوئی ہے جو آس پاس ہی ہے، وہ باڈی کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جو انرجی ایکسٹریکٹ کر رہی ہوگی وہ سراؤنڈنگز کو بھی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیگیٹو سوچ والوں سے ذرا دور رہا کریں، کیونکہ وہ آپ پہ بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سوچ ایسا اثر رکھ سکتی ہے کہ ہمارے حالات بھی اثر کر دیں گے۔ یہ فائنینشیل ایشو سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بد نظر نہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو نیگیٹو سوچ رکھیں ان سے کنارہ کش رہیں اور ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں جو پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو باتیں کریں، تاکہ آپ کی زندگی بھی پازیٹیو رہے۔ بری نظر والا شخص کوئی آس پاس ہی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں زیادہ تر تبھی اثر کرتی ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ کے آس پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کسی ایک خطے میں ہیں اور دوسرا انسان دوسرے خطے میں اور وہ اتنی دور سے نظر لگا دے، تو سائنٹیفکلی بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق وہ آپ کے آس پاس ہی ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، تب یہ ریز اثر کرتی ہیں۔ جیسے ہمارا اگر یہاں کوئی نقصان ہو رہا ہو تو ہم الزام لگا دیں گے دور ملک بیٹھے اپنے کسی جاننے والے پر، جو اکثر ہم کر بھی دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی ہے جو آپ کے پاس ہی ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہوگا جو اثر کر دے گا۔ یہ بد نظر کا کانسیپٹ کوئی آج کا نہیں ہے،
بہت پرانا ہے. ہر کلچر اپنے اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹوٹکا استعمال کرتا ہے بد نظر سے بچنے کے لیے. جیسے تعویذ ڈالیں گے, لٹکائیں گے, کچھ نہ کچھ پہن لینا, لٹکا دینا صرف اس لیے کہ بچ جائیں. ترکش ڈیزائن کے پتھر ایمولیٹس جو ڈیزائن گریک سے چلتے آ رہے ہیں. لوگوں کا یہ ماننا رہا ہے کہ یہ ایمولیٹ جو فینسی ڈیزائن میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے نظر بد سے بچا دے گا. میری باتوں سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں پرسنلی کیونکہ اس طرح کے تعویذ اور ہتھ کنڈوں کو نہیں مانتا اس لیے یہ کمنٹ کر رہا ہوں. جیسے نیمبو مرچی بہت مشہور ہے, میں نیمبو مرچی کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. میں یہ ڈسکس کوئی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہا, لیکن اتنے سارے تعویذ اور ٹوٹکے ڈسکس بھی نہیں کیے جا سکتے. یہ ٹوٹکا اس لیے کیونکہ آج تک سب سے زیادہ کامن پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے, اس لیے اس کو چنا. صرف ایک تعویذ کو ایکسپلین کر سکا تو باقی اب سمجھ سکیں گے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس طرح کے ایمولیٹس کا یا تعویذوں کا یا ہتھ کنڈوں کا جو بھی استعمال کیے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گھر کے دروازے کی یا دکانوں کے دروازوں پر یا اپنی سواریوں میں ایک نیمبو مرچی کوئلہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بری نظر سے بچ سکیں, یا جو بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ بس کسی طریقے سے فائدہ ہو, نقصان سے بچ جائیں. تو لیٹس ڈسکس کہ یہ کیا ہے. اسے نظر بٹو بھی کہتے ہیں, اور اس کلچر میں میڈیکیشن کے 2 فارمولے یوز کرتے ہیں, سائنس اینڈ میجک. یہ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ پروٹیکشن مل سکے. اس کے انگریڈینٹس میں 1 لیمن, 7 مرچیں, 1 کوئلہ کاٹن کے موٹے دھاگے سے لٹکا دیتے ہیں. اس کے 2 فیکٹس ہیں. لیٹس ڈسکس دا myth فرسٹ. یہ ہیں دیوی لکشمی جو ریپریزنٹ کرتی ہیں دھن دولت کو. ان کو پوجا جاتا ہے کہ دھن دولت آئے. دیوی لکشمی کی ایک سسٹر بھی ہیں آ لکشمی جو ریپریزنٹ کرتی ہیں ناگواری, مایوسی, بدگمانی کو. اکثر آپ دیکھیں گے کہ لکشمی کے ساتھ ایک الو بھی ہوگا, یا اس کی مورتی میں یا اس کی تصویروں میں یہ الو ریپریزنٹ کرتا ہے آ لکشمی کو. لکشمی دھن اور دولت کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں میٹھا پسند ہے. اس لیے لوگ گھر پہ میٹھا بناتے ہیں کہ دیوی لکشمی آئیں, وہ کھائیں, اور ان کے آنے سے دھن دولت بھی آئے گی. آ لکشمی کیونکہ بدگمانی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اس لیے ان کو تیکھا اور کھٹا پسند ہے. لوگ اس کو باہر ہی لٹکا دیتے ہیں کہ آ لکشمی باہر سے ہی کھا کے چلی جائیں اور اندر نہ آئیں کہ کوئی بدشگنی نہ ہو جائے. یعنی ایک ہی سکے کے 2 پہلو. اب بتاتا ہوں اس کی سائنٹیفک ریزن جس وجہ سے یہ ایکچولی یوز میں آیا. نیمبو کے ایلیمنٹس بتاتا ہوں. نیمبو سٹرس کیٹیگری کے پلانٹ کا فروٹ ہے. نیمبو کٹ کرنے سے جو سمیل آتی ہے وہ سٹرس سمیل ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی یہ سمیل مچھروں کو نہیں پسند. مچھر دور رہتے ہیں اس سمیل سے. چونٹیاں بھی دور رہتی ہیں سٹرس سے. آپ نے اس لیے مارکیٹ میں کچھ ایسی کینڈلز دیکھی ہوں گی جس میں سٹرنولا یوز ہوتا ہے. لیمن کٹ کر کے لونگ بیچ میں ڈال دو تو مچھر آس پاس بھن بھناتا نہیں ہے, کیونکہ مچھر اور کچھ کیڑے اس فریگرنس سے دور رہتے ہیں. مرچی, اس میں کمپاؤنڈ ہوتا ہے کیپسزن. مرچی اس کمپاؤنڈ کی وجہ سے تیکھی لگتی ہے. مچھر اور بھی دوسرے کیڑے مکھی اس کمپاؤنڈ سے دور رہتے ہیں. اسی وجہ سے بہت سے نیچرل اور ہربل انسیکٹیسائڈ میں یہ بھی یوز ہوتا ہے. کراپس اور پلانٹس میں اسپرے کر دیتے ہیں کہ فصل کے کیڑے ختم ہوں. کوئلہ چونٹی کو دور رکھتا ہے, اور جس دھاگے کو یوز کرتے ہیں وہ کاٹن کا تھوڑا سا موٹا دھاگا ہوتا ہے. دھاگا نیمبو کے سٹرس اور مرچ کے کیپسیسن کو ایبزارب کر کے اس کی فریگرنس کو پھیلانے میں ہیلپ کرتا ہے. تو ایکچولی یہ ٹوٹکا 1 نیمبو, 7 مرچیں اور 1 کوئلہ یہ ایک اینٹی انسیکٹ ریپیلنٹ تھا, نہ کہ بری نظر سے بچنے والی کوئی ویجیٹیبل ایمولیٹ. اس لیے اس کو لٹکا دیا جاتا تھا کہ ایسے چھوٹے موٹے کیڑے مچھر دور رہیں اس جگہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سواریوں پہ, گاڑی پہ, ٹرک پہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو پہلے زمانے میں سورس آف وہیکل جو تھا وہ جانور ہوتے تھے. گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, بیل گاڑی وغیرہ وغیرہ. یہ اس کا ٹانگا ہوتا تھا اکثر, اور وہی ٹانگا سورس آف ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتا تھا. تو اس وجہ سے موسٹلی وہیکلز جو ہوتے تھے وہ اوپن ہوتے تھے.
اگر کوئی فروٹ ویجیٹیبل جیسی کوئی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہوتی تھی تو اس کو لٹکا دیتے تھے کہ کسی طرح یہ چھوٹے موٹے کیڑے مچھر مکھی دور رہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی اس کی۔ سیکنڈ ریزن یہ تھی کہ کیونکہ وہیکل جانوروں کا ہوتا تھا، گھوڑا، گدھا یا جو بھی اس طریقے کے جو جانور ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ٹریولنگ ڈسٹینس بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس سفر میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے نیمبو رکھ لیتے تھے۔ آرتھریٹس پین جو ٹریولنگ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کیپسیسن کمپاؤنڈ اس پین کو ریلیف دینے میں ہیلپ کرتا ہے، اور ٹریولنگ میں اگر کوئی سانپ کاٹ لیتا تو اس کو فوراً نیمبو اور مرچی چکھا کے ٹریٹمنٹ کی کنڈیشن آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے ہربس کے دو ریزن تھے۔ ان شارٹ یہ ایک موبائل فرسٹ ایڈ کٹ تھی، نہ کہ بری نظر سے بچنے کا کوئی ٹوٹکا۔ وہ اس طرح کی چیزیں اس لیے رکھتے تھے کہ سفر میں کام آئے۔ نیمبو اس لیے رکھ لیا کہ ہائیڈریٹ کر لی، اور ٹریولنگ سے درد جو جسم میں ہو جاتے ہیں تو مرچی سے ریلیف کر لیتے تھے، اور کوئی زہریلی چیز کاٹ دے تو نیمبو اور مرچی سے پیشنٹ کی کنڈیشن کو سٹیبل کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کا حساب لگا لیتے تھے۔ اب یہ اس قسم کے فینسی پتھر بھی جو مارکیٹ میں ٹورسٹ وغیرہ کے لیے ایک پریشیس سووینئر بن چکے ہیں، یہ بھی اینشینٹ گریک ڈیزائن ہی ہے، اب ترکش ایمولیٹ سے بھی ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کو نظر کہتے ہیں، جو کافی ڈیفرنٹ لینگویجز جس میں ہندی، اردو، پشتو، بنگالی، کردش، پنجابی، پرشین زبانوں نے اس لفظ کو اڈاپٹ کر لیا، اور یہ ایمولیٹ کافی فیم ہے۔ اس کا اوریجن بھی گریک ماٹی سے ہی ہے جو اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور بلو کلر شاید اس لیے کہ یہ ریپریزنٹ کرتا ہے آزادی، فریڈم کو۔ بلو کلر فریڈم، آزادی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہے اس کے بلو ہونے کی، اور اس کے بیچ میں ایک آنکھ بنا دی جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی کسی بھی قسم کے نقصان کو بد نظر کہہ دیتے ہیں۔ سر درد اور بخار جیسی چھوٹی چھوٹی تکلیف کو بھی نظر کہہ دیتے ہیں۔ میں فائنینشیل پرابلم کو اس لیے بھی نظر نہیں مان رہا کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو کیسے کوئی مخلوق انسان کا رزق روک سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نظر کی وجہ سے جو بیماری یا تکلیف آپ دیکھیں اس کی وجہ سے رزق کمانے والے پہ کوئی ایسا اثر ہو رہا ہے کہ اس کا فوکس یا دھیان یا اس کی صحت ساتھ نہیں دے پا رہی، تب مالی حالات نقصان میں ہو جائیں سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر صحت صرف نظر کی وجہ سے بگڑے۔ اپنا چیک اپ کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل ریزن ہو۔ نظر لگنے کی نشانیوں کی پہچان یہ ہے کہ میڈیکل ریزن نہیں مل رہا، پھر نظر ہے، ورنہ نظر نہیں۔ اللہ کی طرف رجوع اور زیادہ کر لیں، نہ کہ الزام تراشی شروع کر دیں کہ میری طبیعت نظر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ بد نظر کے کانسیپٹ پہ اتنا بھی پاگل نہ ہو جائیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ہونے والے نقصان بھی آپ کو بد نظر لگنے لگ جائیں۔ نظر پیار سے بھی لگ جاتی ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو میرا اس وقت نہیں۔ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچوں پر اگر پیار آ جاتا ہے تو ان کو ایک وقتی چھوٹی سی چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی زخم سا لگ جاتا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ایک حقیقت رکھتی ہے، لیکن یہ بد نظر نہیں کہہ سکتے، اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں اس وقت۔ بد نظر کے کانسیپٹ کو اپنے آپ پر اتنا حاوی نہ کر لیں، یہ خود اپنے آپ میں ایک وسوسہ ہے، شیطانی وسوسہ، جو ہمیں اللہ کے ارادے سے دور کرتا ہے، غافل کرتا ہے۔ بخار کی فضیلت اگر انسان جان جائے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں مریض پہ، تو انسان دعائیں کرنے لگ جائے گا کہ وہ بیمار رہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ہمیں بخار اگر ہو جائے تو آس پاس کے اقاربین کو فکر ہو جاتی ہے، ماں باپ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، تو وہ اللہ جو مخلوق سے اتنی محبت رکھتا ہو وہ اکیلا چھوڑ دے گا؟ تو ایسے وقت میں دعا کریں، نہ کہ لان تان میں ایمان ضائع کریں۔ ویورز، آج کی ڈسکشن آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔